आज भी अम्मा ने मुझे सुबह सवेरे जगाया। वही पुराना कपड़ा उठाकर मैंने रेड़ी खींची और गली की नुक्कड़ में आ गया। आमों की वही पुरानी बास थी, मगर आज अजीब सी बेकरारी दिल में उतरी हुई थी। मेरी अम्मा बेवा है। हम दोनों छोटे से कच्चे मकान में रहते हैं। अब्बा को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। तब से अम्मा ने सिलाई करके और मैंने रेड़ी लगाकर ज़िंदगी को खींच खांच के किसी न किसी तरह गुजारा है। मैं अपने हाथों से आमों को रेड़ी पर सजाता हूँ और दिन के वक्त सूरज की तपश में खड़ा होना नंगे आसमान के नीचे आसान नहीं, मगर पेट की भूख इंसान से सब कुछ करवाती है। आज सुबह से गाहक कुछ कम थे। मैं परेशान बैठा था कि कहीं गर्मी के बायस आम ख़राब ना हो जाएं। अचानक दोपहर के लगभग एक अजीब सा मंज़र मेरी आंखों के सामने आया। वो लड़की नहायत हसीन, बिल्कुल ऐसे जैसे कौकाफ की कोई परी ज़मीन पर उतर कर आ गई हो। मेरे सामने आकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर थकन, खौफ, भूख के आसार थे, मगर एक ऐसी पुरस्कार चमक भी थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उसने कोई बात ना की, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। कपड़े उसके गर्द आलूद थे, पैर नंगे और बाल खुले हुए, मगर उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश थी जिसने मुझे पल भर में रोक लिया। ना जाने क्यों मेरा दिल भर आया, जैसे किसी अपने को देख रहा हूँ। मैंने रेड़ी से पका हुआ आम उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने थोड़ा झिझक कर वो ले लिया, जैसे किसी अमीरजादे ने फ़कीर का दान लेने से शर्माया हो। मगर जब हाथ में आम आया तो आंखों में शुक्रगुजारी थी। मैं खुद को रोक ना सका और पूछा, तुमने कुछ खाया? उसने कहा, नहीं। मैंने अपनी माँ की बनाई हुई रोटी का डब्बा निकाला और उसके आगे रख दिया, और वो वहाँ मेरे सामने ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठी और यूं लुक़्मे तोड़कर खाने लगी जैसे सदियों की भूखी है। और फिर उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि शाम तक वो मेरे साथ ही रहेगी। दोपहर के बाद जब ग्राहक आने लगे तो अजीब बात हुई। जितने आम रोज़ाना मैं शाम तक बेचता, आज वो 3 घंटों में ख़त्म हो गए। लोगों को आम ज़्यादा मीठे लग रहे थे, सब तारीफ़ कर रहे थे, और कोई एक तो ज़्यादा 2 किलो आम लेकर जा रहा था। मैं हैरान हुआ कि आज क्या ख़ास बात है। वो लड़की वहीं कोने में बैठी रही, कभी आमों को देखती और कभी मुझे। जब आखिरी आम बिक गया तो रेड़ी खाली हो गई। जेब में पहली बार इतने पैसे महसूस हो रहे थे कि मुझे डर लग रहा था, कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हें कहीं जाना है? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कहीं नहीं, आज रात अगर इजाज़त हो तो। उसकी आवाज़ में ऐसी लजाजत थी कि दिल पिघल गया। मैंने इस बात में सर हिला दिया। घर वापस पहुँचे तो अम्मा हैरान हुई, मगर मैंने अम्मा को अलग से समझाया कि ये लड़की शायद भागी हुई है, हमारी मेहमान है, कुछ दिन रह लेगी। अम्मा मेरी खुदा तरस औरत थी, उसने कोई सवाल ना किया, बस दुपट्टा खींचकर लड़की के सामने बैठ गई। रात को अम्मा ने उसे खाना दिया और उसके लिए कमरे में बिस्तर लगा दिया और कहा, कुछ भी हो बेटी समझ के यहाँ रहना, खुद को हम पर बोझ मत समझना, आराम से रहना। उस रात नींद मुझे देर से आई थी। ना जाने क्यों ध्यान बार बार लड़की की तरफ जा रहा था। और फिर मैंने खिड़की से देखा, वो चुपचाप बैठकर आसमान को देख रही थी। बस मैं उसे यूं ही देखता रहा, न जाने कब नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो मुझे लगा जैसे बरसों की थकन उतर गई है। अगली सुबह जब रेड़ी के लिए आम उठाने बाज़ार गया तो सबसे मीठे, ताज़ा और सस्ते आम मुझे मिले, जिन्हें कोई और छू भी ना सका। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और फिर वो दिन भी मामूल से ज़रा हट के मैं जल्दी आम बेचकर फारिग हुआ और घर आ गया। अम्मा के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी जो कई दिन से वो कहती आ रही थी। घर का राशन भी ख़रीदने वाला था। रात का वक्त था, बाहर कहीं दूर बिजली चमक रही थी। मैं सहन में चारपाई पर बैठा था और वो लड़की, जिसे अब मैं सिर्फ लड़की नहीं कह सकता था, मेरे बराबर वाली चारपाई पर खामोश बैठी थी। उसकी आंखों के किनारे नम थे, मगर वो चुप थी। मुझे उसकी खामोशी में तूफ़ान नज़र आ रहा था, वो खामोशी जो कुछ छुपा रही थी। तुमने आज कुछ खाया नहीं, खैरियत है ना? उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे वहाँ से कोई हौसला लेना चाहती हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहना शुरू कर दिया, मुझे नहीं मालूम आपको क्या लगेगा, मगर कुछ बातें अंदर दब के रह जाएं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैंने सर हिलाया, जैसे कहना चाहता हूँ कि बोल लो, सब सुनूंगा। वो बोली तो लफ्ज़ों में रोना शामिल था, एक ऐसा रोना जो आंखों से नहीं दिल से निकलता है।
میری اماں کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ باپ کا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اماں نے بس اتنا بتایا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا جب میں 2 ماہ کی تھی۔ اس کے بعد میری ماں نے ماموں کے گھر میں پناہ لی اور وہیں مجھے پالا۔ بچپن میں ماموں اچھے لگتے تھے، جیسے باپ کی جگہ ہوں، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی ان کی نظروں کا زاویہ بدلنے لگا۔ ان کی بیوی نے شروع میں مجھ سے محبت دکھائی، اور جب میں 13 کی ہوئی تو اس کے لہجے میں زہر آ گیا۔ کبھی برتن توڑنے پر گھنٹوں کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی چھوٹی سی بات پر کھانے سے محروم رکھا جاتا، مگر یہ سب تب تک برداشت تھا جب تک ماموں نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں چپ رہی، پھر پوچھا کون ہے؟ تو ان کی نظریں زمین پر چپک گئیں۔ نعمانی نے کہا 55 سال کا ہے مگر ہے پیسے والا، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے کہا میں تو پڑھنا چاہتی ہوں، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ ماموں نے گال پر تھپڑ دے مارا اور کہا یہی زندگی کی حقیقت ہے، بلا وجہ خواب دیکھنے بند کر دو۔ اس کے بعد اس کی آواز تھوڑی کانپ گئی تھی۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی اور گویا اندر کے زخموں کو زبان دے دی۔ 1 ہفتے تک مجھے سونے نہ دیا گیا۔ ہر رات یہ سننے کو ملا کہ ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے، مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا اسکول جانا بند کروا دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو ممانی نے کہا جس نے پالا وہی اب اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی احسان نہیں کیا تم پر۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ 15-16 سال کی عمر میں ایسے الفاظ سننا آسان نہیں ہوتا۔ میں راتوں کو چھپ کر روتی، کمرے میں ماں کی تصویر دیکھ کر دعا مانگتی کہ کوئی تو معجزہ ہو جائے۔ ایک دن ماموں نے میرے کمرے میں آ کر کہا شادی کی تیاری کرو، کل تمہارا نکاح ہے۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی، شادی نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے کہا مر جاؤ یہی بہتر ہے۔ اور پھر اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یا تو بھاگ جاؤں گی یا خود کو ختم کر لوں گی۔ اگلی صبح وہ مجھے نئی ساڑی لا کر دے کر گئے، بالکل ایسے جیسے قربانی کے جانور کو سنوارا جاتا ہے۔ میں نے سب وہیں چھوڑا اور فجر سے پہلے نکل گئی۔ راستے میں بہت روئی، نہ پیروں میں چپل تھی نہ ہاتھ میں پیسے، تن پر وہی کپڑے اور دل میں گہرے زخم۔ گھنٹوں چلتی رہی، بھوک لگی، پیاس لگی۔ جب میں نے آپ کی ریڑھی کو دیکھا تو قدم اپنے آپ رک گئے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی ایسی روشنی ملی جو ماں کے بعد کسی کی آنکھوں میں نہ دیکھی تھی، شفقت، ہمدردی، اور وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ آپ نے آم دیا تو وہ آم نہیں تھا، وہ ایک مان تھا، ایک یقین تھا کہ شاید سب انسان برے نہیں ہوتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ سچ بول رہی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی تصویر گھومنے لگی جنہوں نے مجھے غریبی میں پالا مگر کبھی عزت پر سودا نہیں کیا۔ میرے لیے یہ لڑکی کوئی اجنبی نہ تھی، یہ تو میرے اس حصے جیسی تھی جو زمانے کے ظلم میں کہیں چھپ گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں نہ بیچے گا نہ جھکنے دے گا، یہ گھر تمہارا ہے، تم جب تک رہنا چاہو یہیں پر رہ لو۔ اس دن نہ صرف میں نے کسی کو پناہ دی تھی بلکہ اس کے اندر سے بکھرے ہوئے وجود کو تھام لیا تھا۔ اگلے دن روشنی کچھ الگ سی محسوس ہوتی تھی، سورج بھی وہی تھا، سورج کی تپش بھی وہی تھی، مگر گاہکوں کے چہرے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہی گلی، وہی نکر جہاں میری آوازیں اکثر ہوا میں گم ہو جایا کرتی تھیں، آج وہیں سے لوگ مجھے بلانے لگے۔ او فاروق بھائی، وہی رسیلے آم دینا۔ فاروق 5 کلو آم الگ کر دے، گھر لے جانے ہیں۔ میں بس حیرانی سے ان چہروں کو دیکھ رہا تھا جو پہلے مجھے معمولی ریڑھی والے سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے، جیسے ان کی آنکھوں میں اب مجھے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہو، جیسے اب میں صرف آم نہیں بیچ رہا۔ خیر میں نے جب دن کا حساب لگایا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہی آم جو میں دن بھر میں بیچتا تھا آج وہ 2 گھنٹوں میں بک گئے تھے، اور بکے بھی تھے تو دگنے داموں پر۔ گاہک خود کہہ رہے تھے فاروق بھائی دام بھی ہو، دام جو بھی ہو، آم تمہارے ہوں تو ہی لیں گے۔ میں اندر ہی اندر کانپ گیا۔ زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، یا شاید کوئی غیر مرئی ہاتھ میری ریڑھی کو تھامے کھڑا ہے۔ دن ڈھلنے لگا تھا، سورج تھک کر نیچے جا رہا تھا مگر میرے دل کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کو گھر آیا تو ہاتھ میں دگنے پیسے تھے، دل میں عجیب سرشاری تھی۔ اماں نے پوچھا آج خیر تو ہے، اتنے پیسے بیٹا؟ میں نے مسکرا کر کہا آج نصیب مہربان تھا اماں۔ وہ لڑکی جو صحن کے کونے میں بیٹھی تھی بالکل خاموش تھی، اس کی موجودگی میں ایک سکون تھا۔ اماں نے بھی کچھ نہ کہا، شاید اس کے
چہرے کی معصومیت نے اماں کی بھی دل میں نرمی ڈال دی تھی۔ میں نے کہا اماں کچھ دن کے لیے ہے، بے سہارا ہے، اگر نکال دوں تو کہاں جائے گی؟ اماں نے کہا ارے بیٹا کسی کو پناہ دینا تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، مگر دل میں نیت صاف رکھنا۔ میں نے کہا میری نیت اللہ کی رضا ہے۔ پھر جوں جوں دن گزرنے لگے ہر دن میرے لیے ایک نیا انعام لے کر آتا۔ جب کبھی میں دن کے اختتام پر بچا ہوا مال گن کر سوچا کرتا کہ کل کیسے گزارا ہوگا، اب وہاں صبح ہوتے ہی اللہ کے فضل سے سارے عام ختم، گاہک خوش اور میں حیران۔ کئی بار تو ایسے لوگ بھی آئے جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا، مگر انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کی ریڑھی کی خوشبو دور سے آتی ہے، کیا کوئی خاص بات ہے اس میں؟ میں ہنس کر کہتا محنت کی خوشبو ہے صاحب اور کیا، پر دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، کہیں کوئی خواب تو نہیں۔ میں رات کو سوتے وقت دیر تک آنکھیں کھول کر آسمان دیکھتا، کبھی شکر ادا کرتا اور سوال دہراتا کہ کہیں یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے تو نہیں، کیا واقعی یہ کوئی خاص ہستی ہے یا پھر میری آزمائش ہے؟ اگلے دن سب سے زیادہ آم بکے اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اندر کوئی چھپا ہوا پوشیدہ ذائقہ ہے۔ مگر ایک دن گاہکوں کے رش اور تعریفوں نے مجھے اندر سے ہلا دیا، ریڑھی کی لکڑی تک خوشبو دینے لگی۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا اماں حالات کیسے بدل گئے؟ اماں نے کہا بیٹا کبھی کبھار اللہ کسی کے وسیلے سے خیر اور برکت بھیجتا ہے، شاید یہ لڑکی وسیلہ ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا مگر اماں کی بات میرے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ پھر کئی راتیں آئیں گزریں، دن گزرنے لگے اور ایک چیز پر میں نے نوٹ کیا تھا، یہ لڑکی دن میں بھلے خاموش، غمزدہ اور دنیا والوں سے کٹی کٹی رہتی، مگر رات کو جب سب سو جاتے تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے بیٹھتی، کچھ پڑھتی کچھ بولتی اور کئی بار تو آدھی آنکھیں بند کے یوں سرگوشیاں کرتی جیسے کوئی اس کے سامنے ہے اور وہ کسی سے ہم کلام ہے۔ میں نے ایک دن اسے دیوار کی اوٹ سے دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کر کسی اندیکھے وجود سے دعائیں مانگ رہی تھی، پر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ میں تو ایک لمحے کے لیے کانپ گیا تھا، یقیناً یہ کوئی عام لڑکی نہیں، ضرور کوئی راز ہے اس کے گرد، مگر وہ راز جو رزق کی صورت میں مجھ پر انعام بن کر برس رہا تھا۔ اس کے بعد سے میں ہر صبح امید سے جاگتا اور پھر میں اللہ سے دعا مانگتا کہ یا اللہ اس کے حالات بھی بدل دے۔ شام کو گھر آتا اسے چپ چاپ بیٹھے دیکھتا تو سوچتا کہ کاش یہ بھی کبھی مسکرا دے۔ میں جانتا تھا ہر دن میری جیب بھر رہی ہے، مگر وہ لڑکی ابھی بھی خالی تھی۔ میرے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں حالات اچانک بدل نہ جائیں، سب کچھ اچانک ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ خواب ایک دن جاگتے ہی بکھر نہ جائیں۔ مگر ایک چیز میں نے سیکھ لی تھی کہ کسی کے دکھ میں ہاتھ دینا صرف اس کی مدد نہیں، اپنی تقدیر کے دروازے کھولنے کی کنجی بھی ہے، اور اگر کوئی وجہ بنی میرے دل بدلنے کی تو وہ اسی لڑکی کی بے بسی تھی جسے میں نے ایک آم دے کر خوش کیا تھا، اور بدلے میں مجھے اللہ نے رزق کا دریا عطا کر دیا۔ اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میرے دل نے مان لیا تھا کہ یہ لڑکی عام نہیں، وہ لڑکی جسے میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کی پناہ دی تھی، اب میرے دل کے اندر کہیں گہرائی میں اپنی جڑیں جما چکی تھی۔ وہ تنہا تھی، مظلوم تھی، میں نے اسے کھانا دیا، چھت دی، تحفظ دیا، مگر وقت نے میرے دل میں کوئی اور ہی بیج بو دیا تھا۔ نہ جانے کب وہ خاموش سہمی بے خبر میرے دل میں چھانے لگی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری زندگی میں ضروری حصہ ہو گئی۔ صبح جب وہ میرے پیچھے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر پانی کے چھینٹے ڈالتی تاکہ میں آم تازہ رکھ سکوں تو میں محسوس کرتا تھا کہ میری ریڑھی پر اب ہاتھ صرف میرے نہیں اس کے بھی ہیں، اور جب کبھی خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھتی کچے آموں کو چھیلتی تو میں اس وقت کے لمحوں کو قیمتی ترین محسوس کرتا، ایسا لگتا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک دن جب میں ریڑھی لگا رہا تھا اس نے بس اتنا کہا کہ فاروق آپ بہت اچھے ہیں، اور وہ لفظ اچھے اتنا سادہ تھا مگر میرے دل کی زمین میں کچھ ایسا گڑ گیا کہ اس دن کے بعد تو میری راتوں کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ ایک روز اماں نے مجھے دیکھ کر کہا فاروق تجھے اس لڑکی سے انسیت ہو گئی ہے نا؟ اماں نے آہستہ سے کہا بیٹا اگر یہ دل کا معاملہ ہے تو اللہ سے ڈر کر اسے اپنا بنا لے، لیکن اگر صرف ہمدردی ہے تو اسے حدود میں رکھ، بے آسرا لڑکی کا دل ٹوٹا تو تیرا نصیب اجڑ سکتا ہے۔ اماں کی بات سچ تھی، کیونکہ میرا دل اب ہمدردی کے جذبے سے بہت آگے جا نکلا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دکھ اپنے مجھے سونپ دے تاکہ وہ مسکرا سکے اور کھلکھلا کر ہنس سکے۔ کبھی کبھی وہ پوچھتی کہ اگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں رک جاؤں تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا؟
میں کہتا، ہنستا، ہچکچاتا اور جواب دیتا کہ اگر یہ تمہارا اختیار ہے تو میں تو شکر ادا کروں گا، مگر مجھے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک انگوٹھی تھی میرے بٹوے میں چھپی رہی، ہفتوں تک میں ہر دن ہمت جٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی ایک مسکراہٹ، ایک نرم لہجہ، ایک نظر، بس کسی اشارے کا انتظار تھا، مگر دل کے کسی کونے میں جانتا تھا جو چیز مجھے ملی ہے وہ دنیا کی چیز نہیں، وہ خاموشی میں چھپی ایک گہری طاقت ہے، مگر جو میرے پیار سے زیادہ پراسرار ہے۔ کیا کروں؟ رات کے سناٹے میں جب سب کچھ خوابدہ اور پرسکون ہوتا، میری دنیا میں عجیب بے چینی چھا جاتی۔ وہ دن میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب میں ریڑھی کی گنتی کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ کچھ دیر تک بستر پر لیٹا رہا، پر آنکھیں بند نہ ہوئیں۔ پھر اٹھا پانی پینے کے لیے۔ جب واپس آیا تو میری نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں سجدے میں گڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ہونٹوں سے نکلنے والی سرگوشیاں اتنی واضح تھیں کہ میں دل دہلانے والا راز سننے لگا تھا۔ وہ خاموشی میں کسی سے بات کر رہی تھی، کوئی ایسا جو میرے لیے نامعلوم تھا۔ میں قریب آ کر بھی نہیں گیا، پر میرے کان اس کی ہر ادا پر ٹک گئے تھے۔ لگا جیسے وہ کوئی دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے یوں نکل رہے تھے جیسے کوئی عہد ہو، اور اس بار میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ہرگز کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کبھی کبھی وہ آنکھیں کھولتی، مگر چہرے پر خاموشی ہوتی، پھر اپنے منہ سے کچھ نہ کہتی۔ کئی راتیں ایسی گزر گئی جب میں اسے اس حالت میں دیکھتا رہا، کبھی دروازے سے آہستہ آہستہ جھانکتا، کبھی خود کو سمجھاتا کہ یہ تمہاری عقل کا کھیل ہے، مگر دل جانتا تھا کہ وہ معمولی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی ایسی پراسرار عادات رکھتی ہے تو پھر اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے؟ کیا وہ واقعی زندہ انسان ہے یا پھر کسی اور دنیا کی باسی ہے؟ ایک رات جب بوندا باندی کا عالم تھا، ہوا میں سردی کی خنکی تھی، میں نے اس کی آواز کو ہلکا سا سننے کی کوشش کی۔ وہ بول رہی تھی، میں نہیں جانتی یہ راستہ کب ختم ہوگا، مگر مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہے یا اسے کسی نے بھیجا ہے۔ میں ایک معمولی سا آم بیچنے والا مزدور، اور وہ ایک ایسا راز لیے بیٹھی جو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے، میں نے دل کی تیزی محسوس کرتا رہا، اور لڑکی کی پراسرار صورت میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید میری زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں اس راز کو جاننے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ راز کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ محلے کی گلیاں جو پہلے میری محنت اور کمائی کی گواہ ہوا کرتی تھی، اب وہاں ایک الگ ہی ماحول تھا۔ جہاں پہلے لوگ اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے، اب وہاں چھپی ہوئی باتیں سرگوشیوں کی صورت میں کانوں تک پہنچنے لگی۔ کچھ دنوں سے محلے کی بوڑھی عورتیں اور میرے گاہک جو میرے آم خریدنے آتے، دھیرے دھیرے کہنے لگے، ایسے جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ وہ کہتے کہ فاروق کے آموں میں کوئی تو خاص بات ہے، ورنہ اتنی جلدی اور اتنی اچھی قیمت اس کو کیسے ملتی ہے؟ میں مسکرا دیتا تھا، مگر میں تو جانتا تھا کہ یہ اچانک تبدیلی آنے کی وجہ وہی لڑکی ہے جس کے آنے سے میری روزمرہ کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ محلے والوں کی باتوں پر زیادہ دھیان لگانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنی اپنی دنیا کے اندازے لگانے میں مگن ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے انہیں اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی۔ ایک دن جب میں اماں اور خالہ کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ دونوں بھی اس معاملے پر بات کرنے لگیں۔ خالہ جی نے نرمی سے پوچھا، ارے زبیدہ بہن، وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور تم نے اتنی حسین لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے رکھا؟ مجھے لگتا ہے وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ عام لڑکیوں میں ایسی خوبصورتی نہیں ہوتی، لگتا ہے لاڈوں میں پلی بڑھی ہے۔ اماں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، دیکھو بہن، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ اس لڑکی کے آنے سے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ برکت آئی ہے۔ میرے بیٹے کا کام دوگنا چلنے لگا ہے، شاید یہ لڑکی ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اماں اور خالہ کو بتایا کہ وہ لڑکی واقعی ہماری زندگی میں رحمت کا جھونکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے قدم زمین پر مضبوطی سے جڑ گئے ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس کا راز کبھی نہیں چھوڑوں گا، دنیا کچھ بھی کہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔
مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ سارے راز اپنے آپ کھل جائیں گے اور وہ لڑکی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں۔ وہ رات میری زندگی کی ان راتوں میں سے تھی جو کبھی بھولنے والی نہ تھی۔ میں تھکا ہارا اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا، دماغ میں کئی سوال گردش کر رہے تھے، خاص طور پر اس لڑکی کے بارے میں جو میری زندگی میں اچانک آ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ عام نہیں مگر حقیقت کیا تھی، میں جاننا چاہتا تھا۔ رات کا سکوت تھا، میرے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے ایک مدھم آواز آئی۔ میں چونک گیا، وہ وہی آواز تھی جو اکثر میں اس لڑکی سے سنتا تھا۔ دل نے دھک سے کہا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے پیچھے کان لگا دیا کیونکہ مجھے یقین تھا یہ آوازیں میرے لیے اہم ہوگی۔ خیر، اس آواز میں ایک غم تھا اور وہ بے چینی میں بول رہی تھی، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، مگر اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں وفا کی مہک تھی جو مجھے حیران کر گئی۔ میں سوچنے لگا وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی غیر مرئی ہستی ہے یا پھر وہ کوئی طاقت ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا؟ میں نے دل کو سنبھالا اور پھر سنا کہ وہ بولی، میں جانتی ہوں تم مجھے نہیں سمجھ سکتے مگر میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں خوف اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا۔ وہ مزید اس اندیکھے وجود سے کہنے لگی، یہاں سے جانا میرے لیے آسان نہیں مگر میں اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی جو میرے ساتھ مہربان رہا، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے دل میں امید جاگی کہ شاید یہ وہی تبدیلی ہے جس کا میں نے انتظار کیا تھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور کہا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں کبھی تنہا نہیں رہوں گا، تمہاری موجودگی ہی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے اور میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی انہیں سن رہی ہے، چاہے وہ مرئی ہو یا غیر مرئی۔ اس رات نے میرے دل میں نیا جذبہ جگا دیا تھا۔ یہ رات تو میرے لیے نئی شروعات رہی تھی جہاں ایک پراسرار ہستی نے میرے دکھ کو سمجھا تھا۔ یہ واقعی کسی نعمت سے کم نہیں تھا اور میں وہ دن بھول نہیں سکتا جب پہلی بار اس لڑکی کو اپنی ریڑھی کے پاس دیکھا تھا، جب وہ بھوکی تھی اور اسے میں نے آم کھلائے تھے۔ مگر اب ہر گزرتے لمحے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ میری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہونے لگی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد میں نے بہت ہمت جمع کرتے ہوئے اس سے سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کیا اور سوال پوچھ ڈالا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور یہ سب کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم وہی ہو جو نظر آتی ہو یا پھر تمہاری حقیقت کچھ اور ہے؟ میرے الفاظ میں وہ الجھن، وہ تجسس اور بے چینی بھی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ بس وہ مجھے سچا جواب دے، چاہے جواب کیسا بھی ہو، مگر اس کا جواب میرے دل پر پتھر کی طرح گرا۔ وہ چپ رہی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں میں گہرائی آئی۔ وہ بولی، اگر تمہیں میری سچائی کا علم ہو جائے فاروق تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ اس کے الفاظ نے تو مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں نے ذرا غور سے اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی کہ جیسے وہ خود اپنی سچائی سے اکتائی بیٹھی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ ایسا ہے جو اسے عام لوگوں سے دور رکھتا ہے، ایک راز ہے جو وہ میرے سامنے بانٹنے سے خوف زدہ ہے۔ میں نے اس کے مزید قریب جا کر آہستہ سے کہا، کسی بھی سچائی سے بڑا میرے لیے تمہارا ساتھ ہے۔ میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ سچائی کچھ بھی ہو، کیونکہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میری آواز میں مخلصی تھی۔ پھر دھیرے سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس لمحے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ایک خاموش معاہدہ سا ہو گیا۔ وہ شاید مجھ پر اعتماد کر رہی تھی مگر پھر بھی اپنی حقیقت چھپائے ہوئے تھی۔ میں جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ راز کھلیں گے مگر ابھی وہ لمحہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوال گونج رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میں بہت طاقت ہے۔ کئی راتیں جاگ کر میں اپنے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کی موجودگی میرے لیے نعمت ہے یا پھر زحمت۔ کیا یہ میرے نصیب کی روشنی ہے یا کوئی اندھیرا؟ میں نے اماں سے بھی بات کی مگر اس نے بات کو دل میں چھپا کر رکھا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ اماں نے کہا، بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہماری تقدیر بدل دیتے ہیں، بس دیکھنا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ میں جانتا تھا اماں کی باتوں میں حکمت تھی مگر میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پوچھا، اگر تم انسان نہیں تو تم کیا ہو اور کیوں میرے ساتھ ہو؟
इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो घूर कर बोली, मैं वो हूँ जो तुम देख नहीं सकते, मगर हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं हकीकत को महसूस करने लगा था। मेरी कमाई के ज़राए में बरकत आ गई और सबसे बढ़कर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत गूंजी थी। क्या मैं उसके राज को बर्दाश्त कर सकूँगा, या ये राज हमारे बीच फासला खड़ा कर देगा? एक तरफ तो मोहब्बत का उजाला था और दूसरी तरफ पुरस्रारियत का गहरा अंधेरा, मगर मैं उस लड़की के साथ चलने के लिए तैयार था, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं उस मोहब्बत की हर कीमत अदा करूँगा। बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया, वो लम्हा जो मेरे दिल की धड़कनों को थमा देने वाला था, मेरे जज्बों को नई शक्ल देने वाला था। वो एक मामूली शाम थी, जैसे हर रोज़ शाम होती है, बिल्कुल उसी तरह। मामूल के मुताबिक सूरज ढल रहा था। मैं अपने काम से थका हारा वापस आ रहा था। जेब में कुछ सिक्के थे, हाथों में तेल की खुशबू, और दिल में हमेशा की तरह एक अजीब सा सुकून था, जिसकी वजह वही लड़की थी। घर आया तो वो दरवाजे के पास खड़ी थी, चुपचाप, जैसे किसी बहुत बड़े फैसला कुन लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। उस दिन उसके वजूद से मुख्तलिफ तरह की संजीदगी झलक रही थी। खैर, मैंने पानी पिया और धीरे से पूछा, खैरियत है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे बरसों की थकन आंखों में समेटे खड़ी हो। फिर धीरे से बोली, फारूक, मुझे तुमसे एक सच्चाई बांटनी है। शायद तुम्हें मेरी बातें जानकर सदमा हो, शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो, या फिर शायद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दो। लेकिन जो भी है, मैं मज़ीद झूठ नहीं बोल सकती। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा भी क्या है जो तुम इतने दिन से छुपा रही हो? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से मुझे देखा। उसकी आंखों में नमी थी जो सालों का बोझ लिए हुए थी। मैं इंसान नहीं हूँ फारूक, मैं कहकाफ की रहने वाली एक जिनज़ादी हूँ। उस जुमले ने तो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया को रोक दिया था। मेरी ज़बान खौफ के मारे खुश्क हो गई, अल्फाज हलक में अटक गए और दिल में हलचल मच गई थी। मैं बेहिस्सो हरकत था। मैं वहाँ की शहज़ादी हूँ, मगर मैंने कभी इंसानी दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन मैंने ज़िद की कि मुझे ये दुनिया देखनी है, हालांकि मेरे बुज़ुर्गों ने बहुत मना किया और कहा इंसानी दुनिया ज़ालिम है, वो हमें नहीं समझते। लेकिन मेरी ज़िद के आगे वो भी हार गए। जब मैं यहाँ आई तो मैं खो गई, भटक गई, कमज़ोर हो गई, भूखी, बेबस थी। मैं इंसानों की तरह नज़र आती थी, मगर अंदर से जनज़ादी थी। जब तुमने मुझे पहली बार नाश्ता दिया, बग़ैर कुछ पूछे, बग़ैर कीमत लिए, तो मेरा दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ गया। और फिर हर दिन तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी सादगी, खलूस, यही कहते कहते वो धीरे से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे और कांप रहे थे। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने खुद को इंसान ज़ाहिर किया जबकि मैं नहीं थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में कदम रखा बगैर बताए कि मैं कौन हूँ, मगर मैं कमज़ोर थी और खौफज़दा थी। और फिर तुम्हारा साथ मुझे ऐसा सुकून देता था जो मैंने कहकाफ के अजीम महलों में भी कभी महसूस नहीं किया। मेरे होंठ कँप-कँपाए थे। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने कभी किसी इंसान के लिए पहले इस तरह महसूस नहीं किया। लेकिन अब मैं सच बोल रही हूँ, और ये भी अच्छे से जानती हूँ कि यही सच हम दोनों को दूर कर सकता है। उसके ये गिरते हुए आंसू मेरे अंदर जज़्ब होने लगे। वो जिनज़ादी थी हाँ, मगर मेरी मददगार भी थी, मेरी राज़दार, दुख-सुख की साथी। उसने अम्मा की दवाई के लिए पैसे दिए थे और उसके आने से ही मेरी कमाई में बरकत आई थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं उसके करीब गया, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। मतलब, तुम मुझसे खौफज़दा नहीं हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, डरा तो बहुत हूँ, मगर जो चीज़ इंसान के जी को छू जाए उससे भागा नहीं जाता। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाया है, तुम वो हो जिसने मेरी दुनिया बदल दी। वो फूट फूट कर रोने लगी और मेरी गोद में मुंह छुपा लिया। मैंने उसे गले से लगाया और मेरे दिल में अजीब सी गर्मी भर गई, जैसे कोई ठंडी रात में चिराग जल उठा हो। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि असल मोहब्बत क्या है। मैंने उसे माफ़ किया, दिल से माफ़ किया, क्योंकि वो सच बोल रही थी। उसने खुद को सच्चाई बताकर
میرے مزید قریب کر لیا تھا۔ وہی میری محبوبہ تھی، چاہے اس کا تعلق کہکشاؤں سے ہو یا زمین سے، مجھے نہیں پتہ، مگر وہ جو کچھ ایک خاک نشین کے نصیب میں ممکن نہ تھا، وہ بھی مجھ جیسا معمولی ناتواں مفلس گلی گلی آوازیں لگا کر آم بیچنے والا لڑکا جس کے دامن میں خدا نے جانے کیسے بھر دیا۔ ابھی بھی سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے اس لڑکی کا، جو نہ صرف لڑکی تھی، ایک راز تھی، جس نے مجھ جیسے کمزور انسان کو چاہا اور عشق کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دی۔ وہ دن بھی عام سا دن شروع ہوا۔ میں ریڑھی پر حلوہ پوری بیچ رہا تھا جیسے روزانہ بیچتا تھا۔ سورج ذرا سا نرم پڑ گیا تھا۔ ہواؤں میں وہ اجنبیت نہ تھی جو کہکشاؤں سے آنے والوں کے ساتھ آتی ہے۔ وہ لڑکی جسے اب میں صرف میری روشنی کہتا ہوں، میرے پاس آئی، مگر اس دن اس کی چال تھوڑی مختلف تھی۔ میں نے کہا، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ آج میں واپس جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا تو کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ریڑھی کے دونوں پائے تھر تھر آ گئے، جیسے اچانک آئے زلزلے نے سب کچھ ہلا دیا ہو۔ واپس؟ مگر کہاں؟ میری آواز کانپ گئی۔ کہکشاؤں، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ بھی خاصی اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ جو میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی، اب خزاں بکھیر کر جانے لگی تھی۔ میں اسے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی دنیا الگ ہے، وہ اس دنیا کی باسی نہیں۔ میں نے ہارے ہوئے انسان کی طرح سر جھکا لیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، واپس جا رہی ہوں صرف یہ اعلان کرنے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں اب امید کی روشنی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو، ہاں فاروق، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انسانوں کی دنیا میں رہوں گی، تمہارے ساتھ، تمہارے سادہ سے گھر میں، تمہاری ماں کے سائے تلے، تمہاری ریڑھی کے پاس۔ میں جنزادی ہوں، مگر میں نے تم جیسے انسان میں جو خلوص، جو صداقت اور محبت دیکھی ہے، وہ کہکشاؤں کے جوہرات میں بھی نہ تھی۔ وہاں محل تھے، خادم تھے، خادمائیں تھیں، طاقتیں تھیں، مگر یہاں محبت ہے، اور میں نے اپنی ساری طاقت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دی ہے۔ وہ واپس گئی کہکشاؤں کے دربار میں، جہاں ہر جن، ہر شہزادہ اور ہر بزرگ اس کے فیصلے پر حیران تھا کہ وہ اپنی شہزادی کا رتبہ سب کچھ چھوڑ کر ایک عام انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اور وہ لوٹ آئی، نہ صرف خالی ہاتھ، بلکہ دل کی پوری دنیا لے کر۔ مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی آیا تھا، وہ رحمت اور برکت جو شاید کسی انسان نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ میری ریڑھی جو کبھی کھچکچاتے پہیوں پر چلتی تھی، آج ایک خوبصورت دکان میں بدل گئی تھی۔ پرانی گلی، بوسیدہ محلہ، جہاں ہمارا کچا مکان تھا، اب وہاں راستہ مکان تھا۔ اماں جو دن رات دوائیوں کے لیے ترستی تھی، اب صحت مند، مسکراتی اور پرسکون نظر آتی تھی۔ ہر روز رزق، راحت اور سکون میرے در پر دستک دینے لگے تھے۔ کام میں ایسی ترقی ہوئی کہ آموں کے خریدار دور دور سے آنے لگے۔ میرے گاہک اب صرف محلوں کے مزدور نہیں، بلکہ بڑے بڑے تاجر، افسروں کے خاندان، اور کبھی کبھار تو غیر ملکی بھی ہوتے تھے۔ میری دکان کو شہر کی سب سے ذائقے دار جگہ کا خطاب ملا تھا۔ مگر یہ سب کچھ اس کے آنے کے بعد ہوا، جس نے کبھی مجھے میرے سامنے طاقت کا غرور نہ دکھایا۔ وہ بس یہی کہتی، فاروق، یہ سب تمہارے نصیب میں تھا۔ میں نے صرف وقت سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب جو میں کپڑے پہنتا ہوں وہ پیوند زدہ نہیں ہوتے۔ میں دکان پر جا کر گاہکوں سے ویسے ہی مسکرا کر بات کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا۔ وہ انسانوں کی طرح جیتی ہے، کھاتی پیتی ہے، میری ماں کا خیال رکھتی ہے، اور آج بھی میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہے تو جنزادی، مگر اپنی دنیا چھوڑ کر اس نے انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ کہاں میں ریڑھی باندھ تھا اور آج عزت دار دکاندار ہوں، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی شفاف محبت کا مالک ہوں جس نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا سکھا دیا، اور اب میں لوگوں میں بانٹتا ہوں۔